बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शिया ख़वातीन की अदालती तलाक़ के हवाले से 5 वीडियोज़ में हम अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर चुके हैं। इस वीडियो में 2 नुकात पर इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करूँगा आपके साथ। अगर इन 2 नुकात का ख्याल रखा जाए तो कभी ये सूरत हाल पैदा ही नहीं होगी कि किसी खातून को अपने शौहर से तलाक़ लेने के लिए अदालत के चक्कर लगाने पड़ें और अदालतों में धक्के खाने पड़ें। सबसे पहली बात यह है कि निकाह का जो रिश्ता होता है, निकाह के ज़रिए से जो मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता पैदा होता है, जो रिश्ता कायम होता है, उस रिश्ते की अहमियत को समझा जाए और उस रिश्ते के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियों को समझा जाए और उन ज़िम्मेदारियों को ठीक तरह से अदा किया जाए। सूरह माइदा की पहली आयत में अल्लाह ताला सब अहले ईमान को यह हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अपने मुआहदे, अपने एग्रीमेंट्स, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करो। औफू बिल उक़ूद, तुम्हारे जो उक़ूद हैं उनको पूरा करो। उक़ूद जमा है अक़द की, और अक़द कहते हैं एग्रीमेंट को। आप किसी के साथ भी कोई एग्रीमेंट करते हैं, चाहे कुफ़ार के साथ करते हैं एग्रीमेंट, चाहे अफराद के दरमियान हो, चाहे ख़ानदानों के दरमियान हो एग्रीमेंट, चाहे कबीलों के दरमियान हो एग्रीमेंट, चाहे 2 मुल्कों के दरमियान हो एग्रीमेंट, चाहे आलमी मुआहदे हों, अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि औफू बिल उक़ूद, अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको पूरा करना है, उनको निभाना है। इन उक़ूद में से एक अक़द, अक़द निकाह है। उसके लिए लफ्ज़ भी अक़द इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं फ़लाँ निकाह फ़लाँ के साथ अक़द हो गया है। तो निकाह जो है ये एक बहुत अहम अक़द है। इस अक़द के ज़रिए से एक मर्द और एक औरत ज़िंदगी भर के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं, मियाँ बीवी बन जाते हैं। तो इस अक़द को, इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को पूरा करना वाजिब है अदल के साथ, यानी इसके तमाम फ़राइज़ और इसकी तमाम शराइत को पूरा करना होता है। बग़ैर किसी शरई वजह के, बग़ैर किसी शरई उज़्र के अगर मर्द औरत को तलाक़ देता है तो वो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी है, औफू बिल उक़ूद की खिलाफ वर्जी है। तलाक़ तो हो जाएगी लेकिन गुनाह होगा, हराम होगा, इसलिए कि इस आयत की खिलाफ वर्जी है। आयत कह रही है कि आपने जब निकाह कर लिया, जब अक़द कर लिया, तो अब इसे निभाना है, पूरा करना है। कोई शरई उज़्र आ गया, उसकी वजह से आप इस अक़द को तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, वो और बात है। बग़ैर किसी शरई उज़्र के आप इस अक़द को नहीं तोड़ सकते, इसे निभाना वाजिब है। इसी तरह औरत बग़ैर किसी शरई उज़्र के तलाक़ नहीं ले सकती। अगर वो तलाक़ ले लेगी तो तलाक़ तो हो जाएगी, लेकिन ये तलाक़ लेना गुनाह होगा, हराम होगा, जो बग़ैर शरई उज़्र के ली जाए। इसलिए कि इस आयत की रूह से जब आपने एक दफ़ा अक़द कर लिया तो अब आप पे वाजिब है कि आप इस अक़द को निभाएं। लिहाजा ज़रूरी है कि इस अक़द की ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझा जाए। बीवी के हवाले से मर्द के पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। कुरान शरीफ ने मर्द को सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हैं बीवी के हवाले से। सूरह बकरा आयत 229 229 अल्लाह ताला मर्दों को हुक्म दे रहा है बीवियों के बारे में कि फ़इम्साकुम बिमारूफ़ औ तसरीहुन बिइहसान। इम्साकुन बिमारूफ़, रखना है बीवियों को तो मारूफ़ के मुताबिक रखना है। मारूफ़ क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो अहकामात और हिदायत हैं वो आते हैं मारूफ़ के अंदर। उसके बाद अक़ली अहकामात, हमारी अक़ल भी जिन अच्छाइयों का हुक्म देती है वो मारूफ़ में आते हैं, और जिन बुराइयों से रोकती है वो मुनकर के अंदर आती हैं। तो अक़ल जिन अच्छाइयों का हुक्म देती है वो भी मारूफ़ के दायरे में आ जाती हैं।
اور اسی طرح سے ہر انسانی معاشرے کے اندر کچھ اچھے اخلاقی معیار ہوتے ہیں، وہ بھی معروف کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، عورت کو رکھنا ہے تو معروف کے مطابق رکھنا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن و سنت کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، عقلی احکامات کی پابندی کرنی ہے، اور جو معاشرے کے اچھے اخلاقی معیار ہیں ان کی پابندی کرنی ہے۔ تو قرآن و سنت کے حکم کے مطابق، عقلی حکم کے مطابق اور معاشرے کے اچھے اخلاقی معیاروں کے مطابق اپنے عورت کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے، اگر معروف کے مطابق عورت کو نہیں رکھ سکتے، تو پھر دوسرا آپشن کیا ہے؟ او تصریح باحسان، یا پھر احسان کے ساتھ اسے رخصت کر دو۔ رکھنا ہے تو معروف کے مطابق رکھنا ہے، معروف کے مطابق نہیں رکھ سکتے تو احسان کے ساتھ اسے رخصت کر دو۔ ایک ہوتا ہے عدل، کسی کو اس کے حق کے برابر دینا، ایک ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ یہ جو کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں احسان۔ کسی کو اس کے حق کے برابر دینا، کسی کو اس کا حق پورا دے دینا، نہ زیادہ نہ کم، یہ کہلاتا ہے عدل۔ اور اگر کسی کے حق میں کمی کر دی جائے تو وہ کہلاتا ہے ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں تمام انسانوں کے ساتھ معاملات میں یہی اصول بتایا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورہ نحل کی آیت نمبر 90۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا، یعنی جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہے، جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آپ کا لین دین ہے، آپ اس لین دین میں عدل اور احسان سے کام لیں۔ یعنی یا تو دوسروں کا حق جو ہے وہ پورا پورا ادا کریں، اور اس کے علاوہ تھوڑا سا زیادہ دے دیں کسی کو اس کے حق سے، تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ لیکن کسی کے حق سے کم کرنا یعنی ظلم، اس کی اسلام میں، قرآن میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ظلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، جو ظالم ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس تین ہی کیٹیگریز ہیں، ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ عمل یا عدل ہوگا، اور اگر عدل سے کم ہے تو ظلم ہوگا، اور عدل سے زیادہ ہے تو احسان ہوگا۔ ظالم پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں لعنت کر دی، اور عدل اور احسان کا حکم دیا سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں، فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تمام لوگوں کے ساتھ تمام معاملات میں عدل اور احسان کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اور بیوی کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، عورت کو رکھنا ہے تو معروف کے مطابق رکھنا ہے، او تصریح بِإِحْسَان، اور اگر معروف کے مطابق نہیں رکھنا تو پھر احسان کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ یعنی جو اس کا حق بنتا ہے، مالی حق وہ بھی، اور جو اخلاقی حقوق ہوتے ہیں وہ بھی، حق کے برابر نہیں بلکہ حق سے زیادہ دے کر اسے رخصت کرو، یہ ہوتا ہے احسان۔ عورت کے حوالے سے مرد کے پاس تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کی جب شادی کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ انہیں اچھی طرح سے سمجھا دیا جائے۔ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں کی ایک اچھی کونسلنگ ہونی چاہیے، دونوں کی ایک بریفنگ ہونی چاہیے، دونوں کی ایک رہنمائی ہونی چاہیے کہ یہ جو بندھن جس میں وہ بندھنے جا رہے ہیں، اس بندھن کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور دوسرے کے حقوق کیا ہیں، اور قرآن اور سنت اور عقل کے احکامات کے مطابق اس کو کیسے نبھانا ہے۔ تو شادی سے پہلے ہی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی یہ کونسلنگ اور یہ رہنمائی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہو جائے تو بہت سارے رشتوں کے اندر جو دراڑیں آ جاتی ہیں، جو خرابیاں آ جاتی ہیں، جو طلاق تک پہنچ جاتی ہیں، ان کا سد باب ہو جائے، 90% طلاقیں ہماری کم ہو جائیں اگر اس پوائنٹ کی، اگر اس نقطے کی نوجوان جوڑوں کو شادی سے پہلے آگاہی دے دی جائے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا پوائنٹ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نکاح نامے کا کالم نمبر 18 اسے ضرور پر کرنا چاہیے۔ نکاح نامے کا کالم نمبر 18 اس بات
کے متعلق ہے کہ آیا خاتون کو طلاق کا حق اس کے لیے محفوظ کیا گیا ہے یا نہیں. تو کالم نمبر 18 کو پور کر کے خاتون کے لیے طلاق کا حق ضرور حاصل کر لینا چاہیے. لڑکی والے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ نکاح وغیرہ کے موقع پہ چونکہ تھوڑا سا لڑکے والوں کی نسبت سمجھا جاتا ہے کہ یہ ذرا بہاؤ والی پوزیشن میں ہوتے ہیں، نیچے والی پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو وہ بہت ساری جگہوں پہ انہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ایجوکیٹ کرنا چاہیے پورے معاشرے کو کہ یہ طلاق کا حق جو ہے یہ عورت کی زندگی کی اور اس کی ازدواجی زندگی کی بہتری کے لیے ہے. اس کی ازدواجی زندگی کے ناکام ہو جانے کی صورت میں یہ ایک ایگزٹ ہے، جیسے ایمرجنسی ایگزٹ بڑے بڑے شاپنگ مالز میں، بڑے بڑے عمارتوں میں بنائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو پھر کوئی بندہ اس کے اندر جل کر یا حادثے کا شکار ہو کر مر نہ جائے، بلکہ اس کے لیے نکل جانے کا راستہ ہو. تو یہ کالم نمبر 18 جو ہے نکاح نامے کا، یہ اسی لیے ہے کہ اگر خدا نخواستہ شادی ناکام ہوتی ہے تو عورت کے پاس ایک ایگزٹ ہو، اسے عدالتوں کے چکر نہ لگانے پڑیں، طلاق کا اختیار خود اس کے پاس ہو، وہ خود طلاق کا فیصلہ کر لے، خود اپنے آپ کو طلاق دے دے اگر شوہر طلاق نہیں دیتا. تو اس طرح سے وہ اس بندھن میں سے جو کہ ناکام ہو چکا ہے نکل جائے اور اسے عدالتوں میں ذلیل نہ ہونا پڑے، عدالتوں کے چکر نہ لگانے پڑیں، عدالتوں میں دھکے نہ کھانے پڑیں. یہاں عام طور پہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، خواتین کو تو طلاق کا اختیار حاصل ہی نہیں ہے. اب اس وقت اس بحث میں نہیں جاتے ہیں، لیکن یہ تو سب علماء تسلیم کرتے ہیں کہ مرد کسی کو بھی طلاق کی وکالت دے سکتا ہے، اپنی بیوی کو بھی طلاق کی وکالت دے سکتا ہے. مرد اپنی بیوی کو یہ وکالت دے سکتا ہے کہ تم میری طرف سے وکیل ہو اپنے آپ کو طلاق دینے کے لیے. تو نکاح نامے میں کالم نمبر 18 میں یہ بات ضرور پر کر لینی چاہیے کہ عورت کو شوہر کی طرف سے وکالت طلاق ہو، دائمی اور ناقابل تنسیخ. کیونکہ ویسے تو آپ وکالت کسی وقت بھی واپس لے سکتے ہیں. آج آپ نے کسی بندے کو کسی کام میں اپنا وکیل بنایا، آپ اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، آپ اس سے وکالت نامہ واپس لے سکتے ہیں، آپ کسی اور کو وکیل بنا سکتے ہیں. تو وکیل جب آپ کسی کو بناتے ہیں تو وہ عام طور پہ دائمی نہیں ہوتا، آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس سے واپس لے لیں وکالت. لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر خاتون کی طرف سے، خاتون کے اولیاء کی طرف سے یہ شرط ہو نکاح کی کہ نکاح اس شرط پہ کیا جا رہا ہے کہ مرد عورت کو طلاق کی وکالت دے گا ناقابل تنسیخ، دائمی وکالت دے گا جو کبھی بھی واپس نہیں لی جا سکتی. اس شرط کو رکھا جائے کالم نمبر 18 کے اندر تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت کے پاس اپنے آپ کو طلاق دینے کا اختیار موجود ہوگا. تو جب بھی یہ شادی کا رشتہ ناکام ہو، شادی کریش کر جائے اور عورت کو اس عقد میں سے، اس کانٹریکٹ میں سے، اس ایگریمنٹ میں سے نکلنے کی جائز شرعی ضرورت پیش آئے، تو بجائے اس کے کہ وہ عدالتوں میں دھکے کھائے، عدالتوں میں چل کے ذلیل ہو، عدالتوں کے چکر لگائے، اپنے خاندان کے لیے بھی اور شوہر کے خاندان کے لیے بھی معاشرتی سطح پر بھی ایک خلاف عزت سمجھا جاتا ہے اس کو. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت کے لیے نکاح نامے میں طلاق کا اختیار حاصل کر لیا جائے اور کالم نمبر 18 کو ضرور پر کیا جائے. میں گزارش کروں گا نکاح خان حضرات سے کہ اگر نکاح پڑھتے وقت کسی جگہ وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی والے یا لڑکے والے اس کالم کے پر کرنے کو اہمیت نہیں دے رہے تو ان کو بتائیں، انہیں سمجھائیں اور انہیں راضی کریں کہ اس کالم کو ضرور پر کریں، کیونکہ یہ کالم بچی کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. شادی کے ناکام ہو جانے کی صورت میں بچی، لڑکی، خاتون بہت ساری پیچیدگیوں سے، بہت ساری مشکلات سے بچ جاتی ہے اگر کالم نمبر 18 کے مطابق طلاق کا اختیار اس کے ہاتھ میں موجود ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں عدل و احسان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہمیں ہر قسم کے ظلم سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے تمام معاملات کو قرآن و سنت کی تعلیمات اور عقلی ہدایات کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور دوسروں کی مشکلات کم کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔